बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने बदतरीन दौर, अपने बदतरीन करियर का और अपने जुल्म और जबर और फस्तायत से भरपूर करियर का आखिरी दिन गुजार कर कोर्ट रूम नंबर 1 से चले गए हैं। आज काजी फ़ाइज़ ईसा अपने करियर का उन्होंने आखिरी केस सुन लिया है। अब मज़ीद उन्होंने कोई केस नहीं सुनना। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कल जो है वो चैम्बर वर्क करेंगे। कल वो ओपन कोर्ट में नहीं बैठेंगे और कल ओपन कोर्ट में कोर्ट रूम नंबर 1 में कल जस्टिस जाहिया अफरीदी ही बैठकर केसेस की समाअत करेंगे। और बल्कि क्योंकि याहिया अफरीदी साहब ने अभी चार्ज नहीं लिया तो ये भी हो सकता है कि अभी याहिया अफरीदी साहब की बजाय जो है वो अगर कल मुनीब अख्तर साहब हैं तो फिर सीनियरिटी में तो मुनीब अख्तर साहब बनते हैं जो कोर्ट रूम नंबर 1 में कल बैठकर केसेस की समाअत करेंगे। बहरहाल देखना है कल क्या होता है। कल 10:30 बजे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए फेयरवेल है, उनको फेयरवेल दी जाएगी। और इस तरह से आज आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली उनके बदतरीन फस्तायत और जबर के दौर का अख्ताम हो गया है। उनके ऊपर बात होती रहेगी, मुख्तलिफ हवालों से बात होती रहेगी। उन पे मैं अलग से वीडियो करूँगा कि जो है वो कल जब वो जाएंगे फाइनली, क्योंकि कल उनका आखिरी दिन है, वो ओपन कोर्ट में तो नहीं बैठेंगे, कल वो चैम्बर पर करेंगे तो कल बहरहाल उनके हवाले से मज़ीद बात करेंगे। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा के ओपन कोर्ट से उठ के जाते ही 1 घंटे में 5 अच्छी और बड़ी खबरें सामने आई हैं। देखें, कल मेरी बात हो रही थी बैरिस्टर साद रसूल साहब से। बैरिस्टर साद रसूल साहब ने ये कहा कि जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम देखेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा के जाने का वो हम देखेंगे हाई कोर्ट्स के अंदर, क्योंकि हाई कोर्ट्स के जजेस के अंदर एक खौफ था। हाई कोर्ट्स के जजेस डरे हुए थे। हाई कोर्ट्स के जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो डरे हुए नहीं भी थे तो वो मोहताज ज़रूर हो गए थे पिछले 1 माह में ख़ास तौर पर, क्योंकि इस तरह की इतलात हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने कुछ जजेस को, हाई कोर्ट्स के जजेस को इन्फ्लुएंस किया और उनको उनकी सरजनिश की कि क्यों तुम जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले दे रहे हो। जो वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देकर तहरीक इंसाफ के वो ज़ाहिर है वो हक़ में जा रहे थे। जब जुल्मी तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा था तो काजी फ़ाइज़ ईसा उन जजेस को बराह इन्फ्लुएंस कर रहे थे। मैं एक चीज़ जो अपनी वीडियो में याद दिलाता रहूँगा जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब को, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, अब पता नहीं कितने अरसे के लिए हैं, अगर ये फुल कोर्ट में ये केस जाता है तो ये वैसे ही आईनी तरमीम उड़ जाएगी, कि जाहिया अफरीदी साहब को 2 चीज़ों की तहकीकात ज़रूर करनी चाहिए। है बहुत मुश्किल कि वो इन चीज़ों की तहकीकात करें क्योंकि वो कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहेंगे। पहला वो ये इस बात की तहकीकात करें कि काजी फ़ाइज़ ईसा किस तरह से हाई कोर्ट के जजेस को टारगेट करते रहे, इन्फ्लुएंस करते रहें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किन किन जजेस को टारगेट करते रहें, किस जज से मुलाकात में उन्होंने क्या कहा था कि तुम तहरीक इंसाफ के हक़ में क्यों फ़ैसले दे रहे हो, हालांकि वो जज आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले दे रहे थे। दूसरा, और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब को बहुत टारगेट किया था काजी फ़ाइज़ ईसा ने ओपन कोर्ट में। उनके खिलाफ बड़े घटिया, गलीज़, नीच रिमार्क्स दिए थे और काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो जस्टिस शाहिद करीम साहब को बहुत उन्होंने टारगेट किया था, क्योंकि जस्टिस शाहिद करीम एक आज़ाद जज हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं। इसके अलावा भी लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस, उनके फैसलों को टारगेट किया काजी फ़ाइज़ ईसा ने। जस्टिस बाबर सत्तार का एक ऑर्डर जो ऑडियो लीक्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से एक तारीखी ऑर्डर था, एक बहुत बड़ा ऑर्डर था, एक बहुत बड़ा हुक्मनामा था, उसको भी काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने यार जस्टिस ज़मीनुद्दीन के बेंच में लगा के उसको मुअत्तल किया था, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार बहुत बड़ी जजमेंट देने जा रहे थे और जस्टिस बाबर सत्तार को भी बहुत टारगेट करवाया काजी फ़ाइज़ ईसा ने। और काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा नमक हराम शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कोई आया हो जिनकी वजह से वो ये सरकारी नमक खाता रहा है। उनके साथ किस किस के साथ क्या किया ये भी आपको बताएंगे। बाबर सत्तार साहब ने सबसे टेक्निकल जो पॉइंट था, जो सबसे टेक्निकल पॉइंट था उन काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में, उसमें आर्गू जस्टिस बाबर सत्तार ने बतौर वकील किया था। ये जज तो बाद में बने। और फिर जब जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ कंपेन चली और एक केस के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनके हक में बात की तो काजी को सांप सूंघ गया। काजी ने एक लफ्ज़ बाबर सत्तार साहब के हक में नहीं किया कहा था, बल्कि वो बाबर सत्तार साहब को टारगेट करवाते रहे, क्योंकि काजी का ये इल्ज़ाम था कि वो जो 6 जजेस का लेटर था वो ड्राफ्ट किया था जस्टिस बाबर सत्तार ने। ये काजी का उनके ऊपर इल्ज़ाम था। और एक चीज़ और जो जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब को जिसको ज़रूर जस्टिस जाहिया अफरीदी को जिसकी तहकीकात करनी चाहिए कि क्या ये बात दुरुस्त है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सुप्रीम कोर्ट में बदतरीन मुदाखलत करती रहीं। क्या ये बात दुरुस्त है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया केसेस लगवाती रहीं और केसेस रुकवाती रहीं। क्या ये खबर दुरुस्त है कि काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया 9 मई में 4-5 लोगों को ज़मानत देने वाले बेंच के एक जज के पास गई और उन्होंने शाउट किया। क्या ये खबर दुरुस्त है कि काजी फ़ाइज़ ईसा की बीवी ने मिलिट्री कोर्ट्स केस सुनने वाले एक जज के घर जाकर उससे कहा कि आपने ये फैसला नहीं करना। ये खबरें दुरुस्त हैं या गलत हैं, इनकी तहकीकात जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब को करनी चाहिए।
اور اگر جسٹس جائیہ آفریدی صاحب بالکل آئین قانون اور اپنے حلف کے مطابق چل رہے ہیں تو جسٹس جائیہ آفریدی کو ان چیزوں کی تحقیقات کروانی چاہیے، اور پھر اگر یہ باتیں ثابت ہو جاتی ہیں تو جسٹس جائیہ آفریدی کو جو ہے وہ ان کیسز کو بھی جو ہے وہ اب تیزی سے آگے چلانا چاہیے جن کو قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی کے اوپر الزام ہے کہ وہ رکواتی رہی ہے، اور وہ کون سے کیسز تھے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی لگواتی رہی ہے، کس کے وہ کیسز تھے، کیا ان کا مفاد تھا، وہ اربوں روپے کے کروڑوں روپے کے ٹیکس میٹرز کون سے کیسز وہ لگواتی رہی، کون وکیل اس میں کون تھا، کس کو کیا فائدہ ہوا، یہ ساری تحقیقات جائیہ آفریدی صاحب کو کرنی چاہیے، اور یقیناً وہ ایک اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ کریں گے۔ مطلب آپ کے نظر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب جو ظاہر ہے ایک ان سے ہوپ فل بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن اگر میں اپنی ذاتی اوپینین دوں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرف جائیں گے۔ پتہ ان کو بھی ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی کیا کرتی رہی ہے، کس طرح سے وہ مداخلت کرتی رہی ہے، اور کس طرح سے یہ سارے سپریم کورٹ کے اندر ان کی مداخلت تھی۔ یہ الزامات بہت لگتے رہے ہیں، لیکن کوئی اس کے اوپر مطلب کھل کے بات نہیں کرتا تھا، اور اس لیے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کس طرح سے جو ہے اس نے مجبور کیا اعجاز الحسن صاحب کو کہ وہ ریزائن کریں، مظاہر اکبر نقوی صاحب کو کیسے مجبور کیا کہ وہ ریزائن کریں، کیسے پوری ہائی کورٹس کو ایک طرح سے انہوں نے غیر مؤثر کر دیا تھا، کیسے قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے اس نظام کو سپورٹ کیا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ خیر اب ہاں ایک چیز اور آپ کو جلدی بتا دوں کہ ایک تو مجھے تو ظاہر ہے آج دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کی ایز اے پاکستانی، اور ایک ذاتی طور پر یہ ہے کہ وہ کیونکہ سعد رسول صاحب کا ذکر آیا تھا تو انشاءاللہ شہر اقتدار آپ ایک پروگرام ہمارا دیکھا کرتے تھے جس میں عدیل وڑائی صاحب اور عیسیٰ نقوی صاحب کرتے تھے وہ پروگرام، تو انشاءاللہ پرسوں سے یا اتوار سوموار سے میں اور بیرسٹر سعد رسول صاحب جو ہیں وہ پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بڑی منت ترلا کر کے بیرسٹر سعد رسول صاحب کو اس چیز پہ قائل کیا ہے، تیار کیا ہے، تو آپ کو بہت مزہ آئے گا وہ دیکھ کر، کیونکہ میں خود ذاتی طور پہ جتنا ان کا نیاز مند ہوں سعد رسول صاحب کا، اور جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں، جتنی ان کی کمانڈ ہے، تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگے گا۔ تو 2-3 دن میں انشاءاللہ شہر اقتدار میں جو ہے وہ بیرسٹر سعد رسول کے ساتھ آپ مجھے دیکھیں گے، زیادہ ہم جو ہے وہ سعد رسول صاحب کو ہی سنا کریں گے۔ اچھا اب آ جائیں کہ 5 اچھی خبریں کیا ہیں۔ پہلی اچھی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ رہا ہو گئی ہیں، اور رہا ہو کر وہ بنی گالہ پہنچ گئی ہیں، اور ساتھ ہی ایک چیز اور پر بات کر لوں کہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے، یہ کل سے شروع ہو گیا تھا کہ جی وہ ڈیل کے ذریعے باہر آ رہی ہیں، جس بشرا بی بی نے 264 روز بدترین جبر، فسطائیت، ظلم، بربریت، جزیدیت کے اس نے دیکھ لیے تھے، تو اس کو کیا ضرورت تھی ڈیل کرنے کی۔ یہ اس لیے گل سے خبریں چلوائی گئی کیونکہ پتہ تھا کہ ایک بدترین شخص پاکستان سے دفع ہو رہا ہے اور چھوڑ رہا ہے عہدہ، تو اس کے بعد یہ فسطائیت، جبر، جزیدیت، بربریت نہیں رہ پائے گی۔ تو یہ پتہ تھا کہ آج بشرا بی بی صاحبہ کو رہا کرنا پڑے گا، اور اب ہائی کورٹس اس طرح سے محتاط نہیں ہوں گی، بہت سخت اور خوفناک آرڈرز آئیں گے، اور یہ نظام ان آرڈرز کے سامنے ریزسٹ نہیں کر پائے گا۔ کیوں کہ اس نظام کو تحفظ دینے والا غنڈہ جو ہے وہ گھر جا رہا ہے، تو اس غنڈے، اس بدماش کے جانے کی وجہ سے یہ بات پتہ تھی کہ اب وہ یزیدیت اور بربریت جو وہ پھیلا رہا تھا وہ برقرار نہیں رہ سکتی، تو اس لیے بشرا بی بی کو رہا کرنا پڑے گا۔ تو کل ہی یہ خبریں فیڈ کر دی گئیں ٹاؤٹس کے ذریعے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ڈیل کے ذریعے رہا ہوں گی۔ جس بشرا بی بی نے گھٹیا اور نیچ قسم کے کیسز کا سامنا کیا، وہ عدت کیس ہو، وہ توشخانہ 1 ہو، توشخانہ 2 ہو، القادر ہو، ان تمام کیسز کو جو اس نے، اس کے علاوہ اس کے اوپر FIRs 9 مئی کی، سارا کچھ، ہر چیز کا اس نے بڑی ہمت، جرأت اور بہادری کے ساتھ اس نے بشرا بی بی صاحبہ نے جو ہے وہ سامنا کیا، اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا عمران خان صاحب کو، اور اس جملے کی انہوں نے پھر اس کا پاس بھی رکھا، اس کی لاج بھی رکھی۔ انہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کمزوری بنوں، میں آپ کی طاقت بنوں گی، میں آپ کی کمزوری نہیں بنوں گی، اور میں کسی طرح سے کوئی ایسی کمزوری نہیں دکھاؤں گی کہ جس سے آپ کے لیے مشکلات ہوں، اور انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ بشرا بی بی کو جب بنی گالہ شفٹ کیا گیا تو انہوں نے خود درخواست دے کے کیس لڑ کے اور وہ اڈیالہ شفٹ ہوئی۔ اس سے بڑی کیا بات ہے؟ یہ شریفوں کی طرح نہیں ہے جو ڈیلیں کرتے تھے، جو جیلوں میں عیاشیاں کرتے تھے۔ عمران خان جیسی جیل پاکستان کے کسی سیاستدان نے نہیں کاٹی۔ یہ شریف خاندان جو باتیں کرتے ہیں کہ بڑی جیلیں، یہ وہ سارا کچھ، نواز شریف کے پچھلے دنوں آپ وہ بتا رہے تھے شاہد کاکڑ عباسی صاحب کہ ہم لوگ ادھر جیل میں تھے اور شہباز شریف نے ہمارے پاس آئے اور کہا کہ جی بس میں جا رہا ہوں،
اور نواز شریف جن کے ساتھ تھے ان کو نواز شریف نے کہا کہ میں کل آ جاؤں گا، اور دونوں بھائی خاندان سمیت ڈیل کر کے پاکستان سے بھاگ گئے تھے مشرف دور میں۔ مشرف کی جیل جعلی جیل تھی، جھوٹ تھا سب کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، کوئی ظلم نہیں تھا، کوئی جبر نہیں تھا، اس وقت بھی ان کی عیاشی تھی جیلوں کے اندر۔ اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی جیل کاٹ رہا ہے تو وہ عمران خان کاٹ رہا ہے، یا اس سے پہلے ظاہر ہے بھٹو جو ہے اس نے جیل کاٹی، اور ان کے حوالے سے جو بتایا جاتا ہے جو ان کے اوپر سختیاں ہوئیں وہ ساری وہ ہیں، یعنی بھٹو کے بعد عمران خان ہے جو اس طرح کی جیل کاٹ رہے ہیں، اور بھٹو جو ہیں ان کا نواسہ ماشاءاللہ جو کرتا پھر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ صورتحال ہے۔ پہلی اچھی خبر یہ کہ بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ کسی اور کیس میں گرفتار کریں گے تو وہ غنڈہ موجود نہیں ہے، وہ بدماش موجود نہیں ہے، جو غنڈہ جو بدماش اس سارے نظام کا گرنٹر تھا، جو اس نظام کی ساری چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر رہا تھا۔ تو یہ پہلی اچھی خبر تو یہ ہے۔ دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ ایک دبنگ جج نے جب آرڈر دیا تو کانپیں ٹانگ گئیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اپنے حلف کے مطابق فیصلہ دیا اور کہا 3 بجے عمران خان کو یہاں پہ پیش کرو اسلام آباد کورٹ میں ملاقات کے لیے، تو ان کی کانپیں ٹانگ گئیں، ان کی کانپیں ٹانگ گئی۔ پنجاب حکومت، مریم نواز حکومت، شہباز شریف حکومت کو سرنڈر کرنا پڑا، گھٹنے ٹیکنے پڑے، لیٹنا پڑا، اور اب یہ ہے کہ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے فیصل چودھری صاحب جن کی پیٹیشن پہ بڑا فیصلہ آیا، اور جو جب سے لیگل ٹیم عمران خان کے آئے ہیں زبردست کام کر رہے ہیں اور بڑے سرپرائزز دے رہے ہیں، تو فیصل چودھری صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور شعیب شاہین صاحب، یہ تینوں اس وقت عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ بھی پروپیگنڈا کل سے کروا دیا گیا کہ اب عمران خان کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو پتا تھا کہ اب وہ غنڈہ جا رہا ہے، تو اس غنڈے کے جانے کے بعد اب عدالتیں وہ اس طرح سے یرغمال نہیں ہوں گی، ججز محتاط نہیں ہوں گے، اور ججز جو ہیں ان کا اچھا فیصلہ تھا کہ وہ محتاط چلے ہائی کورٹ کے۔ اگر وہ ہائی کورٹ کے جج محتاط نہ چلتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ یہ جملہ ایک بلاگ میں حسنات ملک صاحب کا تھا، آپ سنیں کہ سپریم کورٹ کے ججز خوف زدہ تھے کہ قاضی میں دفے نہ پڑوا دے، یہ لفظ تھے حسنات ملک صاحب کے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بلاگ یا انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز خوف زدہ تھے کہ ہم نے قاضی سے اختلاف کیا تو قاضی ہمیں تھپڑ نہ مروا دے۔ اس حد تک خوف تھا، اس حد تک بربریت اور یزیدیت تھی اس شخص کی۔ تو یہ ایک خبر ہے۔ ایک اور خبر آپ کو بتا دوں جناب، اور وہ خبر یہ ہے کہ 9 مئی کے کیسز سننے والے جج جن کو ہٹایا گیا تھا، ان کو اس جج صاحب خالد ارشد شاید ان کا نام تھا، ان کو جو ہٹایا گیا تھا، اور ان کو ہٹانے کے بعد کوئی اور جج عالیہ نیلم صاحبہ نے بہت لیٹ نومینیٹ کیا اور پروسیس شروع ہوا۔ 2 ماہ اور تقریباً 10 دن بعد میری برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب سے بات ہو رہی تھی۔ برہان معظم ایڈوکیٹ بہت لائق اور دبنگ اور زبردست وکیل ہیں، اور جیل کے اندر جو وہ ٹرائل چلا رہے ہیں، جس طرح سے وہ دلائل دے رہے ہیں، جس طرح سے وہ زبردست چیزیں، وہ رانا مدثر صاحب، باقی وکلا جو وہاں پہ کیسز لڑ رہے ہیں، تو برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب سے میں نے سارا پوچھا۔ 2 ماہ اور تقریباً 8-10 دن بعد یہ منظر علی گل شاید ان کا نام ہے، انہوں نے آج چارج سنبھالا ہے اور انہوں نے کیسز 9 مئی کے لگانا شروع کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے ارشد جاوید صاحب جو ہیں انہوں نے بھی 9 مئی کے کیسز اب ٹرائل دوبارہ کل سے شروع کر دیے ہیں، اور وہ بھی 9 مئی کے کیسز بھی اب چل پڑے ہیں۔ 1.5-2 ماہ سے عمران، بلکہ 2-2.5 ماہ سے عمران خان صاحب کے 9 مئی کے جو ضمانتیں ہیں وہ نہیں ہو رہی تھیں، حالانکہ وہ کلیئر ان کی ضمانتیں بنتی تھیں، کیونکہ 2 جو پنو صاحب اور ایک اور جج صاحب جو ہیں انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا عمران خان کو، جو جوڈیشل کیا تھا 9 مئی کے کیسز میں، وہ بڑا دبنگ وہ آرڈر تھا، اس کے بعد ان کی ضمانتیں کنفرم تھی، تو وہ بھی کیسز نہیں لگ رہے تھے، تو وہ کیسز بھی اب لگ جائیں گے۔ اور جو برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب بتا رہے تھے کہ اب وہ بھی امید ہے کہ 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ چلیں گے، تو یہ بھی ایک بڑی اور اچھی خبر ہے۔ اور کئی بے گناہ ابھی تک جیلوں میں ہیں، آپ کے سامنے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب ہوں، اور عمر سرفراز چیمہ صاحب ہوں، یاسمین راشد صاحب ہوں، اور شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، سب کتنے عرصے سے بے گناہ جیلوں میں ہیں۔ اور باقی جو ملٹری کورٹ والے ہیں 85، جس میں حسان نیازی بھی ہیں، حیدر مجید بھی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑا سا ڈیلے ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب ایک پنگا پڑے گا یہ آئینی ترمیم والا، کہ آئینی ترمیم کے بعد والا، کہ وہ آئینی بینچ میں جانے ہیں تو آئینی بینچ کب بنے گا، کیا وہ تھوڑا سا ایک معاملہ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ اچھا، اب ایک اور اچھی خبر وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کنوکٹڈ تھے، سائفر کیس میں عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کنوکٹ کیا گیا تھا عدت میں، اس میں عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں۔ اب اچھی خبر پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے یہ ہے کہ جو توشہ خانہ 1 میں ان کو کنوکٹ کیا گیا تھا، اس کنوکشن کے خلاف عمران خان صاحب کی اس کنوکشن کے خلاف اپیل جو ہے بریت کی،
وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور وہ سنیں گے عامر فاروق صاحب اور ان کے ساتھ ہوں گے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب۔ تو یہ کیس بھی فکس ہو گیا ہے۔ تو اب کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2 میں کنوکشن ان کی ختم ہو گئی ہے، اگر توشہ خانہ میں بھی وہ بری ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے یاد نہیں آ رہا کہ توشہ خانہ 1 میں بھی اگر ان کی بریت ہو جاتی ہے تو پھر وہ کنوکشن کسی اور میں نہیں ہے، کنوکشن عمران خان صاحب کی جو ہے وہ بہرحال 3 یا 4 کیسز میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کنوکشن عمران خان صاحب کی تھی بہرحال، اگر تیسرے میں بھی وہ بری ہو جاتے ہیں تو پھر صرف ایک کیس جو ہے وہ رہ جائے گا، اگر اس میں بھی ان کی بریت ہو جاتی ہے تو پھر ایک کیس رہ جائے گا عمران خان صاحب کا جو ہے وہ بریت والا، لیکن مین جو ہے وہ 2 کیسز میں بریت ہو چکی ہے۔ یہ ذرا مجھے ایک کنفیوژن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اور کس کس میں کنوکٹ ہوئے ہیں عمران خان صاحب، تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ اپڈیٹ کر دوں گا۔ تو یہ بھی ایک اچھی ایک خبر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کیس میں بھی عمران خان صاحب جب بری ہوں گے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ ایک اور جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جب یہ ہوا تھا وہاں پہ ایک ریڈ ہوا تھا کے پی کے ہاؤس کے اوپر، تو اس ریڈ کے بعد جو ہے وہ گرفتار ہوئے تھے بہت سے کے پی کے جو اہلکار ہیں سرکاری، وہ گرفتار تھے، تو آج وہ بھی جو ہے وہ رہا ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح سے 5 جو خبریں ہیں وہ آ چکی ہیں۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ پہ ڈال دیا جائے کہ جناب یہ تو سارا کچھ قاضی ہی کر رہا تھا، جبر، بربریت، فسطائیت، یزیدیت، اور قاضی کے دیکھیں نا، قاضی جیسے ہی کورٹ سے اٹھ کے گیا ہے تو پہلے 1 ڈیڑھ گھنٹے میں ہی 5 اچھی خبریں آ گئی تھیں اور باقی بھی آئیں گی۔ تو یہ آج